अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि करबलाए मुक़द्दसा इराक़ में आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और कल का दिन जो है वो विलादत बासादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दिन होगा। और लिहाजा इस उन्वान से भी तमाम जुमला मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक और तहनीत अर्ज़ करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से चल रहा है, लेकिन अगर बात हो जाए इमामत की और बात हो जाए कि जहाँ से सिलसिला इमामत शुरू हुआ, यानी नबूवत के बाद सिलसिला इमामत का जहाँ से आगाज़ हुआ वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और चूँकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक इमामत के लिए मनसूस व मनसूब मिनल्लाह होना चाहिए, तो इस एतबार से भी हमारे पास नस गदीर मौजूद है और ख़ुद रसूलुल्लाह के खलीफतुन बिला फ़सल और इस्लाम पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेशुमार एहसानात, यानी ये कहा जा सकता है कि अगर हज़रत बिलफ़र्ज़ महाल तशरीफ़ न रखे होते और तशरीफ़ फरमान न होते तो इस्लाम जो है वो ख़तर में था और इस्लाम जो है उसका निज़ाम जो है वो बंद हो जाता, जो कि एक वाज़ेह हकीकत है। तो इस एतबार से भी नहायत ही मुहिम है ये दिन और हमारे ख़ुद के मौजू के साथ भी एक ख़ास रब्त है, यानी इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ख़ास एक रब्त है दोनों मौज़ूआत के दरमियान। और तशाबुह और तशबीहात जहाँ तक लिखे गए हैं, बेशुमार तशबीहात लिखे हैं। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर भी किसी टाइम गुफ्तगू करेंगे, चूँकि ये दिन जो है वो जश्न ये दिन है। लेकिन सबसे पहले जो नुक्ता है वो ख़ुद विलादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, जहाँ हज़रत मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत होती है और बिल्कुल उसके साथ शबाहत है हज़रत अमीर की, तो दूसरी तरफ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम काबा के नज़दीक आती है तो हातिफ़ गैबी से आवाज़ आती है कि यहाँ से चले जाएं, ये कोई ज़ायचा खाना नहीं है। और जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जब तशरीफ़ लाती है तो वहाँ काबे की दीवार शक हो जाती है और बीबी काबे के अंदर चली जाती है और वहाँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाता है, विलादत हो जाती है। तो ये एक वो हकीकत है कि कुछ नवासिब ने इसके ऊपर भी इश्काल कर दिया और कह दिया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत काबे शरीफ में नहीं हुई है बल्कि काबा के अतराफ़ भी हुई है। अब यह है कि ये अक़ल के भी अंधे हैं और आंखों के भी अंधे हैं, क्योंकि दीवार तो आज भी शक है और वो लाख दफ़ा भी लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन दीवार जो है वो शक के शक रह गई और कभी उसको बंद नहीं कर सके। तो ये लोग अक़ल के अंधे तो है ही, आंखों के भी अंधे हैं। इन लोगों ने कहा कि हज़रत अमीर की विलादत वहाँ नहीं हुई, हालांकि तरफ़ैन की किताबों में मौजूद है कि फ़ी जौफ़ काबे के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में हज़रत का ज़हूर हो चुका है दुनिया में। तो ये एक वो हकीकत है कि जहाँ पे लोग जो है नवासिब ने लाख दफ़ा कोशिश कर ली कि इस मसले को मख्फी रखा जाए, चूँकि जिन लोगों के ऊपर उनके एतकादात है उनकी कोई जाए विलादत का ही पता नहीं है।
جائے ولادت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر ان کی ولادت ہوئی ہے اور کس کفر میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور آج بھی جو کعبہ جو ہے اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں 5 وقت کی نماز جو ہے ایک مومن جو ہے وہ کعبے کی طرف پڑھتا ہے، پورے مسلمین جو ہے وہ کعبے کی طرف رجوع ہے، تو وہاں پر حضرت امیر کی ولادت باسعادت واقعہ ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ افضل مانتے ہیں، رسول اللہ کے بعد جن افراد کو افضل مانتے ہیں، ان کے کوئی خبر ہی نہیں ہے، ان کی کوئی تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے۔ شاید یہ تاریخ حضرت کی ولادت پر بھی خاموش ہو جاتی، لیکن خدا نے ایسا کر دیا کہ پورے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ، چونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کعبے میں کسی کی بھی ولادت نہیں ہوئی، تو ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ خدا نے ایک ایسی جگہ پر حضرت کو نازل فرمایا، میں یہ کہوں ایسی جگہ پر نازل فرمایا کہ جہاں کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، اور ایک ایسی مرکزیت کی جگہ ہے کہ پورے اسلام جتنا بھی اپنے آپ کو کوئی اسلام سے منسلک سمجھتا ہو، چاہے وہ حج بیت اللہ ہو یا جا کے 5 وقت کی نماز اور اس کے علاوہ دوسری نمازیں، اور جب خدا سے توسل برقرار رکھنا ہو تو ہر مسلمان جو ہے کعبے کی طرف اس کی رجوع ہے۔ طرفین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی ولادت باسعادت فی جوف کعبہ، کعبے کے بالکل درمیان میں حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو ایک طریقے سے نواسب کے لیے، نواسب چاہے جتنی بھی بھاگے ان کے لیے جو ہے یہ خدا کی لاٹھی جو ہے وہ موجود ہے ہر جگہ پہ، کہ ان لوگوں کو لاکھ دفعہ کوشش کرے، لیکن یہ ان افراد کو جو کہ آخری اپنی زندگی کے آخری ایام تک کفر پر مرے ہیں، اور انہوں نے ان کو بہت بڑے مسلمان بنا دیا، اور بلکہ یہ کہوں کہ انہوں نے کہہ دیا یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام ان کے بغیر چل نہیں سکتا تھا، جو کہ اپنی آخری زندگی تک یہودیت، نصرانیت اور بدترین شرک اور کفر کے موت مرے ہیں۔ ان لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ان کا مقایسہ کیا جا سکے، تو یہاں سے آپ کیسے مقایسہ کر سکو گے جہاں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی مرکزی جگہ جہاں پورے اسلام کی رجوع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہے تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ جگہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت کا نزول جو ہے وہ کعبہ میں ہو جاتا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک خاص دن ہے 13 رجب کا، اور اس اعتبار سے بھی کہ خود نواسب، خود مشرکین، خود کافرین اور وہ افراد کہ جو آج کل کے دور کے خوارج ہے، ان کے منہ پہ یہ 13 رجب جو ہے ایک سیلی ہے، ایک تپڑ ہے، کہ جو ان کو یہ ہمیشہ ان کو یاد رہے گا کہ یہ 13 رجب اس اعتبار سے بھی، اور روایت کی جملے بھی ہے کہ کلمات کو ایک ایسے طریقے سے ادا کرنا کہ کسی منافق اور کسی فاسق، کسی مشرک، کسی خدا کے دشمن کی دل آزاری ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک احسن کام ہے، وہ ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کو اس اعتبار سے بھی یہ جشن کرنا چاہیے، چونکہ یہ جشن جو ہے بڑا مہم ہے۔ اولاً تو تاجدار ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی جہاں سے ولایت کا سرچشمہ ہے، ولایت اور امامت کی ابتدا ہے، ایک طریقے سے تو یہ ہے۔ دوسری طرف سے خود یہ ایک اہمیت کے حامل کا دن ہے کہ جس کو تمام مومنین اور جتنی بھی محبان اہل بیت علیہ السلام ہے ان کے لیے یہ خاص ایک اہمیت کا حامل دن ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید نسیم عباس حسنی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر خدمت رہتے ہیں۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے اس سیگمنٹ میں جو گفتگو ہوگی وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہوگی۔ اور پہلے بھی ہم مقدمہ عرض کر چکے ہیں کہ ایک خاص اہمیت ہے خود 13 رجب اور خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہمارا رابطہ جو ہے آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید نسیم عباس حسنی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ شکر خدا۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، خدا کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو چونکہ یہ ایام جو ہے جشن ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، تو آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں اور اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں، بالخصوص امام حسین ٹی وی کے جو اراکین ہیں ان کی خدمت میں شکریہ بھی، اور ساتھ میں ولادت باسعادت غالب الغالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک۔ اور قابل تحسین ہے آپ لوگ، آپ کی ٹیم قابل تحسین ہے کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک معرفت منتظر کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، چونکہ اس دور میں بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ بے شک بے شک قبلہ نہایت ہی آپ کے داد و تشویق کی بھی شکر گزار ہے، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور دور جو ہے دور غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مومنین یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ جائے کہ امام غائب کے وجود کے کیا فوائد ہے۔ تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں خود وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے کیا فوائد ہیں، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور بھی دیگر ائمہ سے سوالات کیے گئے ہیں جی اس اعتبار سے کہ جو امام غائب ہوں گے ان کا فائدہ کیا ہوگا۔ صحیح۔ امام نے مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ سورج سے مثال دی کہ جس طرح سے سورج فائدہ دیتا ہے بادلوں میں چھپ جانے کے بعد، سبحان اللہ، اسی طریقے سے ہمارا نائب، ہمارا فرزند جب غائب ہوگا تو اسی طرح فائدہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور امام علیہ السلام نے اس سورج کے ذریعے سے کئی مسئلوں کو حل کر دیا ہے۔ صحیح۔ مثلا انسان انتظار میں ہوتا ہے، اگر کچھ اہم کام کرنا ہوتا ہے تو شب میں وہ منتظر ہوتا ہے کہ سورج نکلے تاکہ وہ اپنے اہم کاموں کو انجام دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ زندگی میں ترقی کی راہ پر چل سکے، بے شک۔ تو انسان سورج کا انتظار کرتا ہے۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ منتظرین کو، چاہنے والوں کو چاہیے کہ انتظار کریں اسی طرح جیسے سورج کا انتظار ہوتا ہے، بلکہ سورج سے بھی زیادہ انتظار ہونا چاہیے وقت کے امام۔ بے شک۔ اور دوسری چیز کے لیے ہوتی ہے کہ سورج سے ایک مسئلہ جو امام غائب ہوئے ہیں اور امام کے ظہور کا، اس دونوں مسئلے کو بھی امام نے حل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج ابھی دوپہر ہے اور روشنی ہے اور اچانک سورج ڈوب جاتا ہے، یا ابھی پوری رات ہے اور اچانک صاف سورج نکل آیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ علامتیں اس کی آتی ہیں۔ سورج جب ڈوبتا ہے تو محدود ہوتا ہے لوگوں سے، دھیرے دھیرے محدود ہوتا ہے۔ یہی طریقہ کار ہمارے وقت امام نے اپنایا، وہ لوگوں سے محدود ہوتے رہے، تب جا کے غیبت صغریٰ ہوئی، پھر غیبت کبریٰ ہوئی، یعنی بالکل سے آپ غائب ہو گئے۔ اسی طرح سے امام کا ظہور بھی ہوگا، پہلے اس کی علامتیں آئیں گی جیسے سورج نکلنے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ جو لوگ ہیں وہ بزرگ اور
ہر انسان دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب سورج نکلنے میں اتنا وقت رہ گیا، اب اتنا وقت رہ گیا ہے، علامتوں کو دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح سے قبلہ ہمارے امام کے ظہور کی بھی علامتیں ہیں، وہ علامتیں اماموں نے بتایا ہے، وہ علامتیں خود پیغمبر اکرم نے بتایا. جیسے جیسے وہ علامتیں آتی رہیں گی، امام کے ظہور کا وقت نزدیک ہوتا رہے گا. تو یعنی چھٹے امام علیہ السلام نے اس سورج کے ذریعے سے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فائدہ کیا ہے؟ جی جی. جیسا کہ میں نے کہا کہ جس سے سورج کو فائدہ ہوتا ہے، اب مثلا بادل آ گئے، صحیح، بادلوں کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے. جی بالکل. تو کیا اس وقت سورج فائدہ نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے، بالکل بالکل فائدہ دیتا ہے سورج، بالکل یقیناً فائدہ دیتا ہے. یقیناً. اگر سورج بالکل ہٹ جائے تو دنیا بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی اور اتنی سرد ہو جائے گی کہ لوگ مر جائیں گے. بالکل. یعنی سورج نہیں دکھ رہا پھر بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے. اسی طرح سے یہ دنیا باقی ہے، وجود امام کا فائدہ بالکل اسی طرح مل رہا ہے. امام ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن امام کا کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارا وجود باقی ہے. سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ہم تعداد میں پوری دنیا میں کم ہیں، ہمارے دشمن بہت ہیں، مخالفین بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم الحمدللہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ بالکل. ہر کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ امام کے وجود کا فائدہ ہے. اگر امام کا وجود فائدہ نہ دے تو ہم ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں نہیں رہ سکتے. یقیناً یقیناً ایسی ہے بالکل. قبلہ امام کے وجود کا فائدہ ایسا بھی نہیں کہ صرف یہ شیعوں کو مل رہا ہے، جی پوری کائنات کو مل رہا ہے. بے شک بے شک. جس دن وجود امام ختم ہو جائے گا اس دن کائنات ختم ہو جائے گی. بالکل. کائنات باقی ہے تو وجود امام کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک فائدہ ہے امام کو. جی قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور قول معصوم علیہ السلام سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں یہاں پر ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں جیسے زندگی کا سلسلہ جاری ہے تو ہر مومن کی ایک دلی خواہش یقیناً ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت کے امام کی نصرت کر سکے. تو دوسرا سوال میرا اسی عنوان سے ہے کہ مومنین کس طریقے سے امام کی نصرت کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ امام کی نصرت کیسے کی جا سکتی ہے. جی پہلی بات یہ ہے کہ عموماً ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. الہی آمین. یہ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ناصرین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم امام کے لشکر میں جائیں گے تبھی وہ نصرت کہلائے گی. صحیح. ہم امام کی غیبت میں بھی امام کی نصرت کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. وہ اس طرح ہے کہ جو کام امام کا تھا اس کام کو ہم بھی کرنے لگ جائیں. صحیح. امام نے ظاہر سی بات ہے کہ معصومین نے جو بھی کام انجام دیے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. یقیناً. ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بالکل. ہمیں کیا کرنا ہے جیسے امام کرتے تھے. مثلا ہمارے امام جتنے بھی امام ہیں ہر امام نے ضرورت مند کی مدد کری ہے، جی چھپ کر کے مدد کری ہے. جی. تو ہم اس نیت سے کہ جو کام ہمارے امام کرتے تھے ہم اس کام کو اپنے امام کی خوشنودی کے لیے کریں. سبحان اللہ. بالکل. یہ نصرت ہے امام. بالکل. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. کسی کو تعلیم میں مشکلات آ رہی ہیں ہم آگے بڑھ جائیں، خاموشی سے اس کی تعلیم کو آگے بڑھا دیں اور اس سے کہہ دیں کہ بھائی جب آپ اس لائق ہونا تو آپ کسی اور کو آگے بڑھانا، اور لیکن یہ ضرور کہنا کہ اپنے وقت کے امام کے نصرت کے لیے آمادہ ہونا، ایک امام کی نصرت کے لیے. اور یہ بات انسان ذہن میں رکھ لے کہ میں ایک امام کا سپاہی تیار کر رہا ہوں. بے شک. کسی کو تعلیم دلانا، کسی کو ہنر دینا، کسی کو اچھے راہ دکھانا اس نیت سے کہ یہ امام کا سپاہی بن جائے. یہ بھی امام کی نصرت ہے. بے شک. کوئی مریض ہے، جی مریض ایسا ہے کہ صاحب اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، جی ہم جائیں اس کی مدد کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ طاقتور ہوگا، اس کے پاس صحیح ہو جائے گا، قوت آئے گی تو اپنے امام کی نصرت کرے گا. ہم امام کی نصرت، یہ بھی تو امام کی نصرت ہے کہ ہم ان کے لشکر کو تیار کریں. بے شک بے شک.
اس طریقے سے بہت سارا ہمارے معاشرے میں بہت سارے موقع ایسے موجود ہیں کہ جس میں ہم امام کی نصرت کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ کس طریقے سے. اچھا اسی سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں, اپنے امام کے بارے میں ہم کتنا فکر کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. جی آقا دیکھیے ہوتا یہ کہ سب کو معلوم ہے, جتنے بھی شیعہ ہیں سب کو معلوم ہے کہ امام کا ظہور ہونا ہے. جی کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا ہو, سب جانتے ہیں. لیکن کوتاہی ہوتی ہے یہاں پر. جی بالکل. کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر آئے گا, صحیح, اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسا مہمان ہوگا ہم اس کے اعتبار سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں. یقیناً بالکل ایسی ہے. اب اگر کوئی مہمان بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اس کے اعتبار سے ہم اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیں گے, ہر چیز کو سلیقے سے رکھیں گے, اور نظافت کا خیال, یعنی ہر چیز کا جیسے بھی ہونا چاہیے منظم ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہوتا ہے یقیناً. تو پھر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے جن کی آمد یقینی ہے ان کے لیے ہم کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ آخر سبحان اللہ, ہم نے کیا اسباب فراہم کیے ہیں؟ ہم اگر امام آ جائے, مثلا میرے گھر آ جائے, کیا میں اپنے گھر میں اپنے وقت کے امام کو بیٹھا سکتا ہوں؟ میرا گھر ایسا ہے, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. یقیناً. کیا میں اپنے وقت کے امام کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ میرا کھانا اتنا پاک ہے کہ امام کے لائق ہو, امام قبول کرے؟ مجھے غور کرنا ہے. میرے لباس, ہر چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. ایک گلاس مثلا ہم پانی بھی امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ آخر پانی جس برتن میں ہم اپنے امام کو دیں گے وہ پاک ہے یا نہیں, پانی خود مباح ہے یا نہیں. بالکل. تمام چیزیں اگر ہم ہر وقت سوچیں گے اپنے ہر کام میں تو یقیناً ہم گناہوں سے بھی بچے رہیں گے, اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمارے وقت کے امام بھی راضی ہوں گے اور ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. بے شک بے شک. قبلہ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. میں اسی سے متصل ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ناصرین حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے, یقیناً ان کے کچھ نہ کچھ خواص اور کچھ علامات اور کچھ صفتیں بھی ہونی چاہیے. تو اس عنوان سے بھی سوال یہی بنے گا کہ امام کے ناصرین کے کیا اوصاف ہونے چاہیے, اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں آپ. جی بہت اچھا سوال ہے, لیکن اگر آپ غور کریں گے جی تو میں نے جو ابھی گفتگو کری اس میں بھی اس کا جواب میں نے دیا. جی جی بالکل. کہ امام کا ناصر کیسا ہونا چاہیے. ناصر کی جو صفات ہے, جی کوئی بھی انسان ہو کسی کی بھی نصرت کرنے والا, ظاہر سی بات ہے کہ کچھ صفات رکھتا ہوگا. کچھ صفات ایسی ہوں گے جو ظاہر ہوں گے اور کچھ ظاہر نہیں ہوں گے. جی اب جو امام کے ناصر ہیں, سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنی نصرت کتنی کر رہے ہیں. صحیح, پہلا سوال. جی اپنی نصرت یعنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کر رہے ہیں, آخرت کے لیے کتنا فکرمند ہیں, خدا سے کتنا خوف رکھتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کی طرف وہ فکر مند ہیں تو یقیناً وہ ناصرین امام ہیں, اور ہمہ وقت ان کے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ناصر امام ہیں, یہ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ امام کے ناصر کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ امام کے چاہنے والوں کی بھی نصرت کر رہا ہوگا. بے شک بے شک. ایسا نہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب امام آئیں گے تبھی ہم ان کی نصرت کریں گے, باقی کوئی اگر نصرت کی کسی کو ضرورت ہے تو بیٹھا ہوا ہے. نہیں, بالکل. علامت تو مومن کی یہ ہے, ناصرین کی علامت یہ ہے جو امام کے ناصر ہوں گے کہ مشرق میں بیٹھے ہوا, مغرب میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کی تکلیف کو سنے گا تو تڑپ جائے گا. اللہ اکبر. بالکل بالکل. جی یہ علامت ہے, نہ کہ ہم رہیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی تکلیف میں ہو اور اسے ہم محسوس نہ کر پائیں, ہمارے محلے میں کوئی تکلیف میں ہو ہم اسے محسوس نہ کر پائیں اور ہم اس کی نصرت نہ کر پائیں, تو پھر ہم اپنے امام کی نصرت نہیں کر سکتے. ہم لاکھ کہیں کہ ہم صاحب امام کے ناصر ہیں, ہم امام کی نصرت کرنی, لیکن ہم نہیں کر سکتے بے شک, کیونکہ پہلے ہمیں کرنی ہو. اور یہ چیز آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے, معاشرے کو سخت ضرورت ہے کہ ہم اس لائق ہو سکیں. جی عزیز آپ خود غور کریے اس طرف. جی قبلہ کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر واقعی ہم ناصر بننا چاہتے ہیں امام کے تو ہم اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ میں گامزن کریں, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی ہو اس قربانی دینے کو ہم تیار رہیں. تو یقین مانیے کہ امام
خود کہیں گے کہ آؤ تم ہمارے ناصر ہو اور ہمارے لشکر میں آ جاؤ. سبحان اللہ. کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تبھی امام, ہمارے کہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم امام کے سپاہی ہیں. امام کہیں اپنے آپ سے کہ نہیں فلاں میرا سپاہی. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. چونکہ شاید آج انڈیا میں 13 رجب بھی ہے اور یہاں پر 12 رجب ہے, لیکن دن جو جی جی تو اس ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے, تو کچھ گفتگو اگر 13 رجب کے حوالے سے بھی مومنین کے لیے کرے کہ کیا اہمیت ہے 13 رجب کی, تو نہایت آپ کے ممنون ہوں گے. بسم اللہ کیجیے. جی بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی بات آپ نے کہی, اچھی طرح متوجہ کیا آپ نے. قبلہ دیکھیے مثلا امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 13 رجب. جی جی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مومنین کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے, بے شک, اور اظہار خوشی کرنا چاہیے. یقیناً. اور خوشی ایسے ظاہر ہو, بالخصوص میں اپنے ہندوستان کے لیے زیادہ کہوں گا, چونکہ یہاں ادر کمیونٹیز بھی رہتی ہیں, دوسری قوم کے لوگ بھی رہتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں اہل غنود کی حکومت ہے, لیکن پھر بھی مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر چھٹی ہوتی ہے, یہاں پر سرکاری چھٹی ہوتی ہے. واہ, بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی ہاں, کل ہاں اسکول وغیرہ سب بند ہے, چھٹی ہے. اس سے کیا ہے, یہ تو چھٹی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آج امام علی کی ولادت ہے. لیکن ہمیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ آج ہمارے امام کی ولادت ہے. ہمارے عمل ایسے ہوں کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ بھائی آج 13 رجب کو کیا تھا. جی بالکل, بے شک. تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہمارے امام کی ولادت ہے. پوچھے گا وہ کون ہے, تو ہم اپنے امام کے بارے میں اور خصوصیات بتائیں گے, تاکہ ہمارے امام کو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں. بے شک. اب آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے برادران اہل سنت ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ 13 رجب کو مولا علی دنیا میں آئے. جی بالکل ایسی ہے, یقیناً, بالکل ایسی ہے نا. ہاں ہاں بالکل. یہ ہمیں اس میں ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں. جی ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم صرف معاف کیجیے گا. بسم اللہ, بسم اللہ. ابھی بالکل آواز آپ کی کلیئر آ رہی ہے, بسم اللہ کیجیے. جی, ائمہ کی ولادت کو جی ہم جو ہے اپنے یہاں عزا خانوں میں اور مسجدوں میں منا لیتے ہیں بس. صحیح. یہ ایسے ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہوں اور دوسرے لوگوں تک بھی ہم اس کا انجام دیں. بالکل. دوسرے لوگ بھی جانے کہ آج آخر ان کے آج کون سا دن ہے, کیا خصوصیات ہے, اس کے ایک طریقہ ہے. مثلا مثال کے طور پر کل 13 رجب ہے, مولا علی کی ولادت کا دن ہے. ہم کہیں آفس میں کام کرتے ہیں, ہم نے کچھ پیسے نکالے اور ہم تقسیم کر دیا. نہیں پیسہ دے سکتے, مٹھائی لی اور لینے کے بعد ہم نے سب کو تقسیم. جی بالکل. پوچھیں گے بھائی آج دن ہے, خوشی کا دن ہے, آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں یا آپ عیدی دے رہے ہیں. بالکل ہم بتا دیں گے آج ہم کی ولادت کا دن ہے. بہت خوبصورت, یہ ذریعہ ماشاءاللہ. بالکل, لوگوں تک آپ کا میسج پہنچا کہ امام کی ولادت کا دن. جی. دوسری چیز, آپ ہاسپٹل پہنچ گئے, آپ جا کر کے مریضوں کو آپ نے کچھ چیزیں تقسیم کر دی, فروٹ تقسیم کر دیا کہ آج ہمارے امام کی ولادت کا دن. بالکل, بہت خوبصورت میسج. پہنچ گئے, مدارس پہنچ گئے, وہاں جا کر کے اسکولوں میں جا کر کے چاکلیٹس تقسیم کر دیا اور بتایا کہ آج صاحب ہمارے امام کی ولادت کا دن ہے یا کل امام کی ولادت کا دن تھا. تو یہ تمام طریقے کے ذریعے سے ہم اس کو اور عام کر سکتے ہیں, اور یہ ذمہ داری شیعہ حیدری قرار کی ہے. وہ امام اہل بیت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو انجام دے. خوشی کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں, تب جا کر کے ہمیں زیادہ خوشی ہوگی اور ہمارے وقت کے امام تب جا کر بہتر خوش ہوں گے ہم سے. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت بات کی اور نہایت ہی مہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں تو یقیناً پورے بلکہ اس دن کو جو ہے وہ عالمی بنایا جا سکتا ہے. آخر میں قبلہ 1-2 منٹ کا ٹائم ہے, تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی, میرا میسج اور میرا پیغام یہ ہے کہ مومنین کرام سے, ناظرین کرام سے, اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے جی, کہ اپنے سامنے کوئی بھی مسئلہ آئے, کوئی بھی تکلیف آئے, کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی مسئلہ آئے, تو
دوسروں سے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے وقت کے امام کے سامنے ہم بیان کریں اور اپنے وقت کے امام سے ہم گفتگو کریں. ہم اس کے لیے کسی محفل کے منتظر نہ رہیں، کسی جنگل کے یا روزوں کے منتظر نہ رہیں کہ جب ہم روزے میں جائیں گے، زیارت کرنے سامراء جائیں گے تو گفتگو کریں گے. نہیں، آپ اپنے گھر میں بھی پاک جگہ پر بیٹھ جائیے. آپ جنگل میں گئے ہیں، کہیں پہ ہیں تو بیٹھ جائیے، چھت پہ بیٹھ جائیے اور اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریے اور کہیے کہ مولا ہماری فلاں پریشانی ہے، اور ویسے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ تو ہمارے حالات سے واقف ہے اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے. یقیناً ہمارے وقت کے امام ہماری مدد کریں گے، نصرت کریں گے، کیونکہ امام خود فرماتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ کرم تم سے ہٹا لیں تو دنیا تمہیں مسل دے گی. تو یہ امام کا کرم ہے. ہم ہمیشہ اپنے رابطے کو اپنے وقت کے امام سے جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پر آپ نے روشنی فرمائی. انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے کسی نہ کسی وقت ٹائم لیتا رہوں تاکہ اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہے آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی کی طرف سے. کربلائے مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. محتاج دعا. خدا آپ سب کو بھی سلامت رکھے، تمام ناظرین کو بھی سلامت رکھے. الہی آمین. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید نسیم عباس حسنی صاحب قبلہ کانپور سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی پرمغز گفتگو انہوں نے فرمائی اور جو میسج انہوں نے 13 رجب کے لیے دیا وہ بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل میسج ہے. اور اس کی وضاحت میں کچھ اس الفاظ سے کروں کہ اگر ہم دیکھیں غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ہم چاہیں کہ یہ جو دن ہے جو یہ وہ افراد ہے کہ جن کی اہمیت جو ہے اس سے بڑھ کے اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دنوں کو عالمی بنائیں، جہانی بنا دیں، اس کو پورے انٹرنیشنل طور پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون سے شخصیات تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر سب ائمہ کا سرچشمہ جو ہے، جو ولایت کا سرچشمہ ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. تو انہوں نے جو میسج فرمایا بہت ہی خوبصورت کہ ہم لوگ مثلاً اگر کام کر رہے ہیں تو مٹھائی تقسیم کریں مثلاً، تو یقیناً لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ جو ہے آج مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. کسی کی شادی ہے، کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، کسی کی کوئی اور ایسی کوئی دلی خواہش پوری ہوئی ہے، کوئی دعا قبول ہوئی ہے، یقیناً لوگ پوچھیں گے. اور اگر آپ کے جو کام کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے تو کم از کم آپ سے اتنا ضرور پوچھیں گے کہ کس خوشی میں یہ لفظ جو ہے یہ ضرور دہرایا جائے گا. تو آپ وہاں پر آپ کے لیے موقع ملے گا کہ آپ صحیح طریقے سے وہاں پر کہیں کہ آج ہمارے امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جو کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. تو یقیناً اگر تھوڑی بہت بھی اس شخص میں تھوڑی بہت بھی ایک جس کو کہا جائے کہ شعور کے مقام میں ہو تو یقیناً وہ اس چیز پر تحقیق کرے گا کہ کون ہے یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام. جانتے ہیں لوگ، لیکن اس طریقے سے جب آپ معرفی فرمائیں گے تو وہ جو ہے مزید اثرات جو ہے اس کے زیادہ ہوتے جائیں گے. یا مثلاً آپ کسی اور جگہ میں ہیں، کھیل کے میدان میں ہیں، دوسری جگہوں پہ ہیں، تو وہاں پر بھی آپ اہل بیت کے اگر شعار کو، اہل بیت کے جو میسج ہے وہاں پر بھی انہی کے انداز میں آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں، انہی کے انداز میں. کافی عرصہ پہلے ایک کرکٹ کے ایک میچ میں پانی تقسیم کیا جا رہا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یا حسین علیہ السلام. تو یقیناً جو پانی جن کو تقسیم کر رہے تھے وہ سب تقریباً ان میں سے زیادہ تر آبادی جو تھی، وہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ غیر مسلم لوگ تھے، انگریز تھے، دوسرے
کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے میسیج دیا. یقیناً اگر اس میں سے اہل شعور لوگ ہوں گے، چونکہ شعور کوئی دین کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھتا، شعور انسانیت میں اگر شعور ہے تو وہ یقیناً سوچے گا کون ہے یہ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے یہ شخصیت، اور کس وجہ سے یہ پانی دے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مواقعوں کو اور مناسبتوں کو مزید ہم جو ہے اپنی ذمہ داری سے اس تک پہنچا سکتے ہیں. اور دوسری طرف اس دور میں جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی صاحب قبلہ حفظ اللہ تعالیٰ نے ایک میسیج دیا تھا، کہا کہ فرمایا کہ جس طریقے سے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس دنیا میں، کس اعتبار سے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو، بھئی ایک شخص آئے گا اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے، عجیب سا شکل بنایا ہوا ہے، اور اس عجیب شکل کے ساتھ یہ شخص جو ہے کیا کر رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ منسلک ہو رہا ہے کہ جو انسانیت کے دشمن، انسانیت کے قتل و کشتار کرنے والے لوگ ہیں. نام کیا آ رہا ہے؟ اسلام. یہ مسلمان لوگ ہیں. تو بھائی اگر اس قسم کا اسلام ہے تو یہ تو اسلام کا کچھ اور چہرہ لوگوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے، اسلام کو بنایا جا رہا ہے. تو وہاں پر قبلہ نے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا، فرمایا کہ ہم لوگوں کو کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے دکھا دیں. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم خود امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق تحقیق کریں تو پوری حضرت امیر کی جو حکومت تھی نہایت بڑی حکومت تھی، اور 5 سال کی، 3 سال کی اس قسم کے روایات موجود ہے، 3.5 سال کی، 5 سال تک کی روایت ہے. 5 سال یا جتنا بھی عرصہ ہے، 3 سال ہے، جو بھی ہے، اتنے عرصے میں حضرت نے کبھی کسی کو ناحق قتل کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی ایک شخص کو بھی ناحق قتل نہیں کیا گیا، ناحق قتل نہیں کیا گیا. اپنے سیاست کو فروغ دینے کے لیے، اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کسی ایک شخص کو بھی دار پہ نہیں چڑھایا. یہی تلقین فرماتے رہے کہ صبر کیا کرو، حالانکہ مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی. حتیٰ یہ شیخین کا دور جو گزر گیا تھا، اور تراویح جو کہ ایک بدعت تھی، جب حضرت نے اس بدعت کے خلاف آواز اٹھائی اور فرمایا کہ تراویح جو ہے یہ سنت رسول اللہ میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ اس سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. تراویح جو کہ سنت رسول نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت پہ یہ لوگ، اور حضرت امیر نے فرمایا تو وہاں لوگوں نے آوازیں اٹھائی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق، اور بد زبانی کرنے لگ گئے مسجد کے اندر ہی. لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ طاقت ہے. آج کل کے حکمرانوں کو آپ دیکھیں، کسی کی جرت ہے جو کسی حکمران کے خلاف تھوڑی سی بات کر دے، اس کو پکڑ کے سیدھا پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں، قتل. لیکن حضرت کے خلاف جب آواز اٹھی، اور وہ بھی ایک ایسی چیز کے لیے جو سنت رسول نہیں ہے، شیخین کی سیرت ہے تراویح، اس بدعت کے خلاف بھی جب حضرت نے آواز اٹھائی تو وہاں پر بھی حضرت نے صبر کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یعنی اپنے اگر کوئی ایک شخص اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا. آج کل کے حکمرانوں کو ٹکے ٹکے کے حکمران ہے، اور اس قدر خطرناک ہے کہ اگر کوئی ایک آواز اٹھائے، حق کی آواز اٹھائے، حکمران کے خلاف ہے، تو وہ قتل ہو جائے گا یا اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا. لیکن یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے. اور برعکس جب دور حکومت معاویہ کے ہاتھ میں آئی تو معاویہ نے کچھ ہی دنوں میں 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا. 30,000 لوگ بہت بڑی تعداد ہے. اپنی سیاست کو یعنی اگر کسی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ حضرت امیر المومنین کا شیعہ ہے تو یہ معاویہ کا حکم تھا کہ اس کو جا کے قتل کر دو. وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ جو ہے اس کا رعب اور دبدبہ قائم رہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں
حضرت امیر کا شیعہ بنی امیہ کے اس شخص نے جو کہ ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، جو کہ یزید کے لیے پھر مقدمہ سازی ہوئی، ایک بہت بڑی مقدمہ سازی تھی یزید کے لیے۔ آج ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ جو شخص ہے معاویہ ابن ابی سفیان اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید کے اوپر آپ لان تان کر رہے ہیں۔ یہاں یہ جو باپ اس کا ہے، جو یزید کا بھی باپ ہے، اس کے کیا کردار رہے؟ اس نے کیا وصیت نہیں کی تھی کہ اسے اپنے بیٹے یزید پلید کو حکمران بنا دے؟ کیا اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے امان نامہ جو لکھا گیا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، کیا اس صلح کے معاہدے میں اس نے خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا اس شخص نے صحابہ رسول کو قتل نہیں کیا؟ مثال جو ہے وہ حجر بن عدی کی مثال موجود ہے۔ نہایت ہی ایک ایسی شخصیت کے جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار، کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا میسا میں، یا آپ خدمت میں عرض کروں کہ کیا دوسرے صحابی جو اس شخص کے دور میں تھے، کیا اس نے قتل نہیں کیے؟ یقیناً کیے ہیں۔ اس نے قتل و غارت کی ہے، صحابہ رسول کو قتل کر لیا، اپنے صرف اور صرف اپنے روب دبدبے کو قائم کرنے کے لیے۔ اصحاب رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی اس قدر دشمنی کی کہ یہ شخص جو ہے وہ حضرت اخلاقیات دیکھیں، اخلاق کے تقاضے دیکھیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اگر آپ اس چیز کی بھی قائل نہیں ہے شیعوں کی طرح کہ یہ امیر المومنین اللہ کی طرف سے امام ہے، تو کم از کم اجماع کے تو قائل ہیں۔ کیا اجماع نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا تھا؟ بنایا تھا، اجماع نے بنایا تھا۔ یہ شخص 100 سال تک حضرت اس کی وجہ سے، یعنی اس کے دور سے یہ چیز شروع ہوئی، لان اور صاب اور شتم کرتے رہے 100 سال تک۔ داماد رسول اللہ، عرب کا، اسلام کا سب سے بڑا شجاع، جس کے فضائل، یعنی آپ جا کے مزید تو چھوڑے، ہمارے کتابوں کو چھوڑے، آپ جا کے انصافاً اپنی کتابوں کو اٹھائے، اس سے زیادہ فضائل جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں آئے جو رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے اور کہا کہ بے منزلت الہارون و من موسیٰ، یہ میرے ساتھ اسی مقام پہ ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا آپس میں۔ اور رسول اللہ کا قریبی شخصیت، 100 سال تک بنی امیہ جو ہے اس حکومت نے حضرت امیر کے خلاف یہ اقدامات کیے، ناپاک اقدامات۔ تو آپ جہاں پر یزید کے اوپر برا بلا کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، وہاں یزید کا بھی باپ بیٹا ہے۔ یزید کی یہ جسارتیں جو سید شہداء کی شہادت ہوئی ہے اور دوسرے جو واقعہ ہرہ ہوا ہے جہاں پر کیا کیا جنایات نہیں ہوئے، یہ سب کے سب اسی کی تربیت تھی۔ تو ہم لوگوں کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے برعکس یہ شخصیت بنام معاویہ یہ جو ملتا ہے، اس کی کم از کم کسی نہ کسی حد تک ہمیں سوچ، فکر اور وچار کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس شخص نے جا کے جنگ کی ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق خلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کرنا کیا ہے؟ بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہو گے اجتہادی غلطی ہے، میں کہتا ہوں اجتہادی غلطی ہے تو جو لوگ وہ قتل ہوئے اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور 13 رجب کا آج کا ہمارا یہی پیغام۔ وقت تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، اور بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔